बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर इस वक्त ज़ाहिर है कि हुकूमत में शामिल तमाम जो सियासी और इत्तेहादी जमातें हैं वो भी तशवीश का शिकार हैं, और इसके साथ साथ जो रियासती इदारे हैं उन्होंने भी अपनी एक नई स्ट्रेटजी या अपनी नई हिकमत अमली बनाने का फ़ैसला किया है। हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। हालिया जो वाक़या हुआ था वो बाजवड़ में हुआ था। बाजवड़ में एक ख़ुदकुश धमाका हुआ था और उसके नतीजे में वहाँ पर दर्जनों अफराद शहीद हो गए थे, दर्जनों अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हैं। आज इसी सिलसिले में पेशावर में जमीयत उलमाए इस्लाम का एक कबायली जिरगा भी हुआ। एक ग्रैंड कबायली जिरगा था जिसमें कुछ गुजारिशात वहाँ से और कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, एलामिया पेश किया गया है। इससे पहले भी हम आपको बताते चलें कि हुकूमत में शामिल जो तमाम सियासी जमातें हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर मिलकर जंग लड़ने के लिए तैयार रहने का अज़्म कर चुकी हैं। और इस मामले में हमें लगता है कि सियासी जमातें और तमाम जो रियासती इदारे हैं वो एक ही सफ़े पर हैं। लेकिन सूरत हाल इसलिए भी बहुत नाजुक है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो वक्त है, वो आइनी जो मुद्दत है वो अब मुकम्मल हो रहा है। और अब पहले ही जैसे कि वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि 9 अगस्त के बाद इस मुल्क में एक निगरान हुकूमत होगी, तहलील कर दी जाएंगी जो असम्बलियाँ हैं और एक मामलात निगरान हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। तो इस वजह से भी सूरत हाल में बहरहाल एक इबहम मौजूद है कि ये इस किस्म की जो सूरत हाल है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो हुकूमत मौजूद है वो उसका भी वक्त पूरा हो रहा है, आइनी और जो उसकी कानूनी मुद्दत है वो भी असम्बलियों की पूरी हो रही है। तो ऐसे में अब क्या ऐसे इक़दामात किए जाएँ और मामलात जो है वो क्या आने वाला जो निगरान सेटअप है वो उसके हाथ में जाएंगे, वो अब इन मामलात को संभालेगा। क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शंस की भी बात हो रही है और फिर इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त सानेह APS हुआ। उससे भी पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो खैबर पख्तूनख्वा और साबिका जो फाटा के इलाके थे उनमें एक भरपूर ऑपरेशन किया गया। 3 मिलियन से ज़ायद अफराद जो थे वो डिस्प्लेस हुए और उसके बाद उन्हें दोबारा वापस मुंतकिल किया गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो जब मजबूत हुकूमतें मौजूद होती हैं तो वो बहरहाल फ़ैसले करती हैं, फ़ैसले लेती हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से तो एक ज़ीरो टॉलरेंस पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। आज जो कबायली जिरगा हुआ उसमें भी बहुत सी रिकमेंडेशन सामने आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक तो अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें मौसर बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया है अफ़गानिस्तान से कि अगर वहाँ पर जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं अफ़गानिस्तान उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और इसके साथ साथ जो जिरगा हुआ है उसका ये एलामिया भी सामने आया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में मुनक्किद की जाए। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से जनाब शकील अवान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सदीक़ साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन, बैरिस्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर महमूद जान बाबर, जो कि अफ़गान उमूर के भी माहिर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। महमूद साहब आपको भी बहुत खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज़ शकील अवान साहब से। शकील अवान साहब, यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल सूरत हाल है कि एक तरफ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है लेकिन दूसरी तरफ अचानक से दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफ़ा हुआ है। लेकिन हमने देखा है कि इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। मजबूत हुकूमतें जब होती हैं तो वो फ़ैसले करती हैं और एक्शन लेती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गुजारिश है कि दहशतगर्दी इस मुल्क में अलमिया है कि बड़ा लंबा अरसा हो गया हम इसका शिकार हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक ब्रेक थ्रू लिया था हमने का जनाब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में। और पूरी कौम को याद होगा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ज़रब अज़म से लेकर हमने जो इतने ऑपरेशन किए वो कामयाब तरीन ऑपरेशन थे, और उसमें हमें बहुत अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। फिर इस मुल्क में आपको पता है कि बदनसीबी है कि साजिशों का एक जो जाल है वो 12 महीने बुना जाता है, और अभी कौम को भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो दौर जो ना तल्ख़ यादें ख़त्म होंगी और एक साजिश के तहत चलती हुकूमत नवाज शरीफ की ख़त्म करके वो उनकी ज़ात पर
ایک بے بنیاد مقدمات بنا کے بچے سے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یہ نہیں. 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو ہم دیروں میں دھکیلا، دہشت گردی میں دھکیلنے کے لیے پہلی استغفر اللہ صحیح تو یہی ہوئی سازشوں کی طرف سے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو 14-15 ماہ میاں شواشی کی قیادت میں پرائم منسٹر کہ ہم نے جو مخلوط ہماری حکومتی کولیشن کی، اس میں جہاں بہت سے محاذ تھے، جہاں ملک معاشی طور پر بدحالی کا شکار کر چکے ہیں سابقہ حکمران، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم آج خوش نصیبی ہے قوم کی، 25-26 کروڑ ہو گئے ہم، کہ آج تمام سیاسی جماعتیں اور ریاستی ادارے محمد اللہ صدقے دل سے، یہ نعرہ اعلیٰ پرانا ہو گیا، اب لوگوں کو اس طرح سے چڑ ہو گیا کہ سب ایک پیج پہ لیکن حقیقی معنوں میں آج ایک پیج پہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم قوم بہادر قوم ہے، ہماری قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور اس مشکل مرحلے سے بھی ہم نکل جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انا کو، جو گزشتہ 4-5 سالوں سے ایک انا کی جنگ کے بھینٹ چڑھ گیا پاکستان، ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اگر اس وطن کے لیے کوئی اگر چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس برے اور مشکل وقت ابھی جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو ایک ایسی جو دنیا کی بدترین ناکام خارجہ پالیسی جو تھی، اس کے سبب وہ جاتے جاتے اس ملک کو دہشت گردی کی جو اس دلدل میں پھنسانے والا شخص ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس نے ان لوگوں کو کہ جس کا اس سارے کیے دھرے میں جن کا اہم رول ہے، ان کے ساتھ اس کی خام خیالی تھی کہ ان کو اگر ہم اس طرف نوآباد کر دیں تو پھر ہم ایک بڑا اچھا ماحول بن جائے گا وہ ہمارے لیے. وہ اس کی غلط پالیسی آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی دلیری اور بہادری جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہم اس مرحلے سے بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بالکل صحیح کہا. بیرسٹر عامر صاحب آپ بتائیے گا، یہ ایک مضبوط حکومت جو ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں، آپ کی حکومت رہی، مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اتحادی حکومت رہی، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، یہ سب لوگ مل کر رہے، ایک اسٹرانگ پوزیشن لیتے تھے اس قسم کے واقعات کے خلاف اور جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف. یہ جو جس طرح ہم معیشت کے تسلسل کی ہم بات کرتے ہیں، معاشی پالیسیز کے تسلسل کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بھی ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے. یہ تسلسل اس وقت ٹوٹتا ہے جب کچھ اپولوجیٹکس بیچ میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں حالات کا. بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے اصل میں ابھی معیشت کے بارے میں تو تسلسل کا کوئی مساق یا معاہدہ یا ریاست کی سطح کے اوپر تمام سیاسی قوتوں میں اور اداروں میں تو نہیں ہو سکا، یہ بدقسمتی ہے. لیکن ایک بہتر بات تو یہ رہی ہے کہ تمام ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف ایک مساق نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں بن چکا ہے، ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیے، یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، بھلے آج سے 20 سال پیچھے جائیں تو وہ شاید پیپلز پارٹی کا یا ANP کا ایک مضبوط موقف ہوا کرتا تھا دہشت گردی کے خلاف. دوسری سیاسی جماعتیں اس وقت ان کے ساتھ ہمدردی دکھاتی. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی واپسی کے بعد جب جنرل مشرف کے دور کے اندر دہشت گردی بام عروج پہ پہنچی اور ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے چرچز، ہماری امام بارگاہیں، بازار اور حتیٰ کہ سکول تک لہو رنگ ہوئے، تو اس کے بعد قوم نے ایک فیصلہ کیا اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اس چیز کو لیڈ کیا جب انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے لیے انہیں جان بھی دینی پڑی. اور ان کی آواز تھی کہ پاکستان پہ اور سوات پہ پاکستان کا جھنڈا کون لہرائے گا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تمام سیاسی قوتوں سے اس پہ مذاکرات کیے، ہماری حکومت نے، اور اس کے بعد PMLN کی گورنمنٹ نے، پھر یہ نیشنل ایکشن پلان ہوا، ہم آگے بڑھے، فوج نے قربانیاں دی، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دی. لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی کردار ایسا رہا جسے کہ طالبان خان بھی کہا جاتا رہا، طالبان کا ہمدرد بھی کہا جاتا رہا، جسے طالبان نے اپنا وکیل مولوی عزیز کے ساتھ ساتھ نامینیٹ بھی کیا، جس نے ہمیشہ انہیں سپورٹ دی. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی وہ جب طالبان کے خلاف ہوتا تھا تو وہ احتجاج پہ اتر آتا تھا. اچھا، پھر جب اسے حکومت ملی تو اس نے سارا جو ریاست کے تمام اداروں اور سیاسی قوتوں اور حکومت کا، دونوں حکومتوں کا ایک بڑا مضبوط قدم تھا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کی. اس شخص نے ان تمام لوگوں کو، دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا اور بارڈر پار سے انہیں بلا کے اب تو یہ اوپن ہے، خود اس کی
ایڈمیشن ہے کہ میں نے 35,000 40,000 لوگوں کو لا کے یہاں پر آباد کیا ہے. کوئی رویہ رکھی اپولوجیٹک تو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا, کوئی حمایت بھی زبانی کرے تو اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ریاست کے کیے گئے اقدامات کو, جس میں آپ کے 80 سے 90 ہزار کے قریب لوگ اپنی جانیں قربان کر چکے ہوں, اس کے بعد اگر آپ دہشت گردوں کی ہمدردی میں اس حد تک چلے جائیں کہ انہیں جیلوں سے رہا کریں, جنہیں 10 11 دفعہ پھانسی کی سزا ہوئی ہے, آپ انہیں جیلوں سے نکال دیں, اور جو دوسرے ملک بارڈر پار جا چکے ہیں انہیں آپ بڑا ڈائیلاگ کر کے اور اس کا کریڈٹ لیں کہ میں نے انہیں رہا کیا ہے. کیا ایسا کردار قابل معافی ہے ریاست کے قانون میں؟ کیا ریاست یا وہ فوجی جوان, وہ پولیس والے, وہ پیراملٹری فورسز کے, یا وہ سیاسی قیادتیں یا سیاسی کارکن یا عام آدمی انسان, بچے اے پی ایس کے اور مسجدوں میں نمازی, امام بارگاہوں میں عقیدت مند, چرچز میں عبادت گزار, کیا ان کے قتل کا اور ان کے خون کا یہ ریاست کو میازہ دے گی کہ ایک شخص آئے اور وہ ریاست کی پالیسی کو تلپٹ کرے, الٹا کرے, اور اس سے کوئی بھی نہ پوچھے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی تو کسی نے کوئی حرکت نہیں, اسی کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور سب کو زبان اس وقت گنگ نہیں کرنی چاہیے, بولنا چاہیے. طالبان خان بن کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, دہشت گردوں کو دوبارہ سہولت کار بن کے انہیں طاقت فراہم کی ہے, انہیں سزائیں ان کی ختم کر کے, یہ صدر علوی نے کیا ہے, ان کے سگنیچر سے ہوا ہے جی, ان کی سزائیں معاف کر کے دوبارہ سے ملک کو دہشت گردی کے افرید کے حوالے کیا ہے. نہ صرف یہ قابل مذمت ہے, میرے خیال سے ریاست کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک, اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے. تو محمود جان بابر صاحب, اب سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ISK نے یعنی داعش نے قبول کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی جس کی طرف آپ لوگ ایک عرصے سے ہمارے پروگرامز میں بیٹھ کے اور اپنی انفارمیشن کے ذریعے آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ جو گروپس ہیں یہ سارے جو ہیں یہ موجود بھی ہیں اور یہ آپس میں ایک طرح کا انضمام بھی کر رہے ہیں اور یہ مل کر جو ہے اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں. یہ آپ اس کی نشاندہی ایک عرصے سے کر رہے تھے محمود جان بابر صاحب. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ گروپس کبھی کبھی منظر عام پہ آتے ہیں, ان کے بھی اپنی پالیسی اور اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں. یہ بھی حالات کو دیکھ کے اپنی پالیسی میں کچھ تیزی لے کے آتے ہیں, کبھی سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں. جب ان کو مشکل پڑتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جب ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے یہ پھر آگے آ جاتے ہیں. اب جو جس گروپ نے یہ سب کچھ قبول کیا ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں پاکستان میں اتنی زیادہ اس کی پریزنس کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی نہیں ہوئی, لیکن یہ موجود ہیں. ہاں, ان کا اور دوسری گروپوں کا فرق یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کی پریزنس ہے وہ فزیکلی آگے اٹیک کرتے ہیں, یہ کہیں نظر نہیں آتے. تو یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی فورس کے ساتھ, ایک ایسی لوگوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہو جو کہ نظر نہ آتے ہوں اور وہ خفیہ کارروائی کرتے ہوں, اور وہ یعنی ایک اس کو آپ دیکھیں جو لوگ سامنے آ کے لڑتے ہیں وہ ایک بہتر دشمن ہوتا ہے, جو چھپ کے لڑتا ہے تو وہ آپ کا بدتر دشمن ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے پاکستان کے ساتھ جو گروپ لڑ رہے ہیں جو کہ TTP کے امبریلا کے تحت لڑتے ہیں تو ان کی پوزیشن کچھ اور ہے, اور یہ جو باجوڑ میں حملہ ہوا ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے. یہاں پر جو جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جب آپ پورے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس کو یہی گروپ کہیں اور ٹارگٹ نہیں کرتا, لیکن وہ باجوڑ میں اسے ٹارگٹ کرتا ہے. باجوڑ کا یہ فینامنا جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, تھوڑا سا یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جمعیت علماء اسلام جنرلی ان کے ٹارگٹ پہ نہیں ہے. باجوڑ کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جمعیت علماء اسلام کی جو لیڈرشپ ہے ان سے داعش کو یہ مسئلہ ہے, داعش یہ شکایت کرتی ہے کہ اس لیڈرشپ نے ہمیشہ ہمارے خلاف فتوے جاری کیے, ہمیں کافر ڈکلیئر کیا, ہمیں غیر مسلم کہا اور ہمیں یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں پھر داعش نے بھی ان کے خلاف فتوے دیے. اور ایسے میں جب افغانستان میں جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ کچھ گروپوں کے خلاف افغانستان میں کارروائیاں ہونی چاہیے, تو یہ وہی گروپ ہے جو کہ افغانستان میں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھی. اور کنڑ کا جو صوبہ جو اس وقت باجوڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے
تو وہاں پہ جو ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی تو اسی کو بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پھر یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کیا. یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں. تو مولانا صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ مطالبہ کیسا ہے. انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی اور گروپ کے بارے میں یہ بات کی ہوگی, انہوں نے اسپیسیفکلی اس گروپ کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو اس وقت جو گروپس مختلف سامنے آ رہے ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. ٹی ٹی پی کو پاکستان میں اپنے لیے سپیس چاہیے, اور پاکستان میں یہ بات اس وقت بالکل ناممکن ہے کہ کوئی ان کی بات سنے, اور وہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے علاوہ جو ٹی ٹی پی ہی سے ناراض جو گروپ ہیں, جماعت الاحرار جو کہ محمد ایجنسی والے تھے, جو کہ اس وقت خیبر وغیرہ میں انہوں نے حملے کیے تھے, ان کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان انہیں بھی مان لے اور ان کی بھی کچھ باتیں مان لے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی, جس میں آپ سیاسی قیادت دیکھیں یا عسکری قیادت دیکھیں, دونوں کی طرف سے کوئی اشارہ بھی نہیں مل رہا کہ ان کے ساتھ کسی وقت بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی جا سکے. اس وقت دو چیزوں پہ بہت زیادہ میرے خیال میں ایک سوئی ہے. ایک تو یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں یہ جو لوگوں نے کیے ان سے بات نہیں ہونی, اور دوسرا ان لوگوں سے بات نہیں ہونی جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو ان کو ذرا تھوڑا سا الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو اسٹیٹ نے تو فیصلہ کیا اور حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا, جو بھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے ان سے بات چیت کے لیے ہم ہرگز بھی تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے طالبان حکومت کے آنے کے بعد یہ توقع لگا رکھی تھی کہ طالبان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گی, اور یہ توقع بھی تھی, اور پاکستان نے اسپیسیفکلی ان سے یہ ریکویسٹ کی, انگیج کیا ان کے ساتھ کہ ٹی ٹی پی کے جو عناصر ہیں ان کو یہ سپیس نہ دی جائے. اور یہ مسلسل ہمارا مطالبہ رہا. پھر ایک سطح ایسی آئی پچھلی حکومت میں کہ جب انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں, اور وہ ایک بڑی غلطی تھی اور مس کیلکولیشن تھی. ان کا خیال تھا کہ ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے ذریعے ہم ون کر سکتے ہیں اور وہ امن کی طرف آ سکتے ہیں, ہتھیار ڈال سکتے ہیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مان سکتے ہیں, پاکستان کو ایک اسلامک ریپبلک مان کے اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور ٹی ٹی پی نے حملے کچھ عرصہ سیز فائر کیا, مذاکرات کے ادوار بھی ہوئے, اور اس میں ہمارے سیکورٹی کے لوگ بھی تھے, پولیٹیکل لوگ بھی تھے, علماء بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی. اور یہ جو ٹیررسٹ حملوں میں ایک دم سپائک ہوا ہے, اتنی زیادتی ہوئی ہے, اور سینکڑوں حملے ہوئے ہیں, اور اس میں اتنے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے, یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. اور پاکستان ایک مرتبہ فیل کرتا ہے, پاکستان کے لوگ فیل کرتے ہیں کہ انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے, اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب افغانستان میں امریکن فوج آئی, نیٹو آئی, اور اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بے پناہ یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں, اور اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہوں گے, تمام دہشت گرد گروپوں سے مذاکرات نہیں کریں گے, تو اب یہ صورتحال جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے. پاکستان کی معیشت خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان بڑے انیشیٹو لے رہا ہے مختلف قسم کے, بیرونی ملک سے سعودی عرب, چائنا, متحدہ عرب امارات, دوسرے ممالک ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے سکیل کے اوپر. اس انویسٹمنٹ کو ملک سے دھکیلنے کے لیے اور اس سارے عمل کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس سارے اکنامک پروسیس کو تباہ کر رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اور پاکستان کو ان گروپوں کے ساتھ فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی. امریکنز بھی اور ویسٹ بھی پاکستان کو اس میں سپورٹ کر رہا ہے, چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ اس ٹیررزم کو ویڈ آؤٹ کیا جائے پاکستان کی سرزمین سے. ٹھیک ہے. اور بات یہ اسی میں یہ جو جرگہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا, جمعیت علماء اسلام کا, انہوں نے بیچ میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی بھی تجویز کا ذکر کیا ہے, چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے اتحادی رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ بھی ہوئے, بالکل, اور وہ ان کی جماعت ٹارگٹ بھی ہوئی ہے. تو اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی رائے لوں گا, لیکن ہمیں ایک بریک کی طرف دیکھ لیں گے. بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکیل اوان صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اعلامیے میں جو آج ان کا وہاں جرگہ ہوا ہے پشاور میں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ تجویز دی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اس معاملے پہ، جیسے پہلے اس طرح کے واقعات پہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی تھیں. آپ کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تجویز ہے وہ قابل عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مولانا نے اتنا جو ثانیہ آخری ہوا ہے، جسے ٹارگٹ کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو اور ان کی ذات کو، جس طرح انہوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا اور مبوطنی کا ایک ثبوت دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس وقت ان کی جو تجویز ہے اس پر تو عمل ہونا چاہیے، اور تمام پارٹیز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نہ صرف بلا تفریق دعوت دینی چاہیے اور سب کو اس میں شریک بھی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو اس بحران سے ہم دہشت گردی کے جو ہے وہ، جس میں ان تمام جماعتوں نے آل پارٹی کانفرنس سے پہلے دیکھیں ہم سب اس بات پہ ایک پیج پہ ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ کہ ہم نے اب مذاکرات، دہشت گردوں کے لیے مذاکرات کے دروازے بند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پر آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے تو ان تمام صوبوں میں یکجہتی جب مظاہرہ ہوگا اور ایک سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر پالیسی تبھی سامنے آ سکتی ہے، اور جو ریاستی اداروں کو بھی تقویت کا باعث بنے گی کہ جس سے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں اس کم از کم قوم پوری اس بات کی، آج یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، پوری قوم اس اعلامیہ کے پیچھے ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک تمام جماعتیں ملتی ہیں تو ایک کلیکٹیو وزڈم سامنے آتا ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ اب ظاہر ہے حکومت کے پاس تو بہت کم وقت ہے، لیکن یہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی ایک ایسا لائحہ عمل دے سکتی ہیں جس پر آگے چل کر پھر ظاہر ہے یہ امن و امان کے مسائل ہیں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نگران حکومت، ریاستی ادارے مل کر معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا. جب سے دہشت گردی نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے اور دہشت گردوں کو موقع ملا ہے گزشتہ حکومت کی سہولت کاری کے بعد، تو ہمیں تو اس پہ بلا لینا چاہیے تھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ایک متفقہ پلان موجود ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت تھی. جو کمیاں رہیں، جو اسے آگے نہیں بڑھایا گیا، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی. پولیٹیکل کمٹمنٹ تو موجود ہے، جن کی نہیں موجود انہیں بھی اب شامل ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے تو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیپلز پارٹی ہی تو ہے جس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور ہم نے اپنی قیادت، محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی قیادت کو، وہ اس موقف کے اوپر قربان ہوئی ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا حملہ تو 18 اکتوبر کو ہوا تھا کارساز میں، جس میں سینکڑوں لوگوں کی جان لی گئی دہشت گردی کے ذریعے. اور اس کے بعد بھی تو ہماری تو کمٹمنٹ ہے اور ہم آگے بڑھ بھی چکے ہیں. دوبارہ سے سفر زیرو سے شروع نہیں ہوتا. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے. نیشنل ایکشن پلان کو بڑھانے کے لیے جہاں پہ کمیاں ہیں اسے بہتر کرنا پڑے گا. ان اداروں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس نے گزشتہ حکومت کے درمیان اس پہ نرمی برتی ہے، کس نے ریلیف دیا ہے، کس نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی ہے. اگر اس وقت کا حکمران موجود تھا تو ضرور کوئی حکومتی ادارے بھی موجود ہوں گے جنہوں نے یہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع تو ہے، ابھی بھی اس حکومت کے جانے میں 3-4 دن ہے. اگر پرائم منسٹر چاہیں تو ایک کمٹمنٹ آ سکتی ہے نیشنل اسمبلی سے دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک متفقہ قرارداد کی صورت میں ایک عزم آ سکتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے آگے بڑھ کے جو ضرورت ہے، جو میں نے پہلے بھی کیا ہے وہ اب بھی ہے، کہ اس میں سب کا کریڈٹ رہا ہے دہشت گردی ختم کرنے کا. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد پی ایم ایل این اس میں آگے بڑھی، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے ہماری مسلح افواج اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. تو میں سمجھتا ہوں اب تو کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا، پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ جماعتیں جو کبھی نہ کبھی شاید اس کی ہمدرد رہی ہوں، نرم گوشہ رکھتی ہوں کہ ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، آج وہ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ان سے کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور اب ان سے آئینی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے. اس کے لیے نیشنل ایکشن پروگرام ہے اور ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک آپ کے ارادے کی ضرورت ہے
مصمم ارادے کی ضرورت ہے جو ریاست کا ہے. اگر کہیں گرد آلود ہوا ہے تو اس گرد کو صاف کر کے دوبارہ آج آپ کے لیے دہشت گردی ایک افریب کی صورت میں سامنے کھڑی ہے. جہاں پہ معاشی استحکام کے لیے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تو سیاسی استحکام کے لیے دہشت گردی سے پاک ایک سماج، ریاست اور ملک کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہم کام کر چکے تھے. اگر آج خرابی ہے تو پہلے سب کو اپنی پوری توانائیاں اور پوری ترجیح اس چیز کو بنانا پڑے. ٹھیک، یہ ظاہر ہے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو محمود جان صاحب اب مرکز میں بھی نگران سیٹ اپ آ جائے گا. دوسری طرف یہ مولانا صاحب نے جو ایک تو آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز دی ہے، دوسرا انہوں نے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے، وہاں پر جو پناہ گاہیں ہیں اس کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب یہ پھر کیسے ہوگا؟ اگر ظاہر ہے اس کے اثرات تو پھر انتخابی مہم پر بھی پڑیں گے نا، کہ اگر اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات ہو رہے ہوں اور مولانا صاحب کو یہ خطرات بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، مولانا صاحب پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں. اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں نے اب تیاری کر رکھی ہے اپنی انتخابی مہم کے لیے، تمام کے لیے مسائل ہوں گے پھر وہاں پر. جی دیکھیں، آپ اس وقت مختلف تنظیمیں ہیں اور مختلف تنظیموں کی مختلف پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی پرخاش چلی آ رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 کے الیکشن میں اس وقت عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹارگٹ پہ تھی اور ان کے لیے الیکشن لڑنا بالکل ناممکن تقریباً ہو گیا تھا. 2008 میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی سلسلے تھے، 2018 میں تو کچھ اور معاملات تھے. لیکن اس وقت بھی اگر کچھ لوگ لڑتے ہیں اور مسلسل یہ لڑائی چلتی ہے تو اس کا اثر یقیناً الیکشن پہ ہوگا. کیونکہ اس وقت اگر ٹی ٹی پی کو پاکستان میں کوئی برا لگتا ہے تو وہ اسے ٹارگٹ کرے گا. کچھ جماعتوں کے ساتھ کچھ تنظیموں کے وہ نہیں ہوتی، وہ ان پہ حملے نہیں کرتے، لیکن کچھ پہ حملے کرتے ہیں. پھر وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کچھ اور پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان سے اپنی بچاؤ خود کرا سکیں. اس کے لیے بھی پھر ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ ریاست ان کو بچائے. لیکن ریاست کے لیے ایک ایسی حالت میں جب اسے الیکشن کو بھی کور دینا ہوتا ہے، اس میں بھی وہاں پہ کام ہوتے ہیں. اور بھی ہم نے پاکستان میں دیکھے نا، پاکستان میں اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اس وقت زراعت کا کام بھی ہماری فوج کر رہی ہے، اس وقت اس کی ترقی کا، اس وقت معیشت کو بھی وہ سہارا دے رہے ہیں، اس وقت اور بھی بہت سارے ٹاسک ہیں جو وہ ہو رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی اگر آ جائے گا تو اس کا یقینی اثر الیکشن پہ پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید ٹی ٹی پی اس پہ حملہ نہ کرے، شاید جماعت الاحرار اس پہ حملہ نہ کرے، لیکن یہ جو داعش آئی ہے یہ مولانا صاحب پہ اگر حملہ کرتی ہے، ٹی ٹی پی اگر مولانا صاحب پہ حملہ نہیں کرتی تو وہ این پی پہ حملے یہاں پہ کرتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مسلسل وہ ہر کوئی اپنی پریزنس بڑھائے گا، ہر کوئی اپنی کوشش کرے گا کہ وہ اپنی اہمیت بڑھائے یہاں پہ اور لوگوں کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا جو ایجنڈا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو نافذ کرے، اس ایجنڈے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی مشکل صورتحال میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی سے اندازہ ہمیں ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف تو افغانستان بھی ہماری بات پوری نہیں مان رہا. افغانستان کو اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو ٹھیک رکھنے ہیں. وہ اگر داعش کے خلاف آپریشن کرتا ہے لیکن وہ ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں کر رہا، وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں. تو اب افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک یہ پروسیس ہے، ہمیں وہ بھی پورا کرنا ہے. تو بات یہ کہ مشکلات ہیں. اب جب یہ کل جماعتی کانفرنس ہوگی، سب مل کے بیٹھیں گے، ایک مشترکہ لائحہ عمل طے ہوگا، ایک متحدہ آواز جائے گی، اس کا اثر پڑے گا. ورنہ اگر یہ سب الگ الگ لڑیں گے تو یہ سب الگ الگ نشانے پہ ہوں گے اور اس کا سب کو نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جاوید صدیق صاحب. امن کا قیام جو ہے یہ بہت ضروری ہے اصل میں، کیونکہ جب امن قائم ہوگا اس کے بعد پھر ظاہر ہے انتخابی مہم بھی ہو سکتی ہے اور کمپین بھی ہو سکتی ہے اور الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، پیس اینڈ سیکیورٹی، امن اور سلامتی، یہ پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے اور باقی چیزیں ثانوی ہیں. اور امن اور سیکیورٹی اکانومی کے لیے بھی بہت ہی ناگزیر اور بنیادی ضرورت ہے. اس لیے ایک گردش کر رہی ہے بات، ایک تھیوری یا ایک نظریہ کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کچھ عرصے کے لیے آگے چلے جائیں. چونکہ پاکستان ہوگا، پاکستان کا وجود ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، امن ہوگا، تو پھر معاف کیجیے اس صورت میں ہم الیکشنز کروا سکتے ہیں. اگر الیکشنز ہو رہے ہوں اور الیکشن کی جو ڈائنامکس ہے، حرکیات جو ہیں،
اس میں ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم الزامات بھی لگاتے ہیں اور ایک بڑی ہلچل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے عناصر کو جو کہ ملک کی سٹیبلٹی کے درپے ہوں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ اس کو ڈی سٹیبلائز کریں ساری سچویشن کو۔ تو یہ تمام باتیں جو مولانا صاحب کی تجویز ہے، اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہو، اس میں سیکیورٹی کے ادارے بھی اس کو اسیس کریں کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے، موجودہ حالات جو ہیں کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر تو الیکشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی مستحکم ہوتی ہے، آبویسلی الیکشنز ایک جمہوری عمل ہے اور اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آتا ہے، لیکن پاکستان کی ایک مخصوص صورتحال ہے اس وقت جب کہ الیکشنز میں جا رہا ہے ملک، اور اس طرح کا حملہ جیسے باجوڑ میں ہوا اور اس طرح کے مزید حملے خدا نخواستہ ہمارے جلسوں پر جلوسوں پر ہو جائیں، تو پھر پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اور باقی سٹیک ہولڈرز، خاص طور پر سیکیورٹی ادارے جو ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر الیکشنز ہوں گے تو کس طرح کا ماحول پیدا ہوگا، کیا ہم ملک کو سلامتی اور امن دے سکیں گے۔ ہماری معیشت خاص طور پر بہت نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، بالکل صحیح، اس کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، یہ سب سوچ کر ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، متفقہ طور پر بنانی چاہیے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا جو اصولی موقف ہے اب تک جو سامنے آیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ گراؤنڈ پہ جو اس وقت زمینی جو حقائق ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہیں، لیکن بہرحال دو بڑی جماعتوں کی جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک لیں گے۔ بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، کل جو ہے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں۔ جو کشمیری ہمارے بھائی ہیں وہ یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ 4 سال ہو چکے ہیں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور غیر قانونی اقدام کو۔ ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے جیسے کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ کل پورے پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کیا تھا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کو انہوں نے ختم کر دیا تھا اور جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا تھا، جس کی پاکستان نے شدید ترین الفاظ میں مذمت کی تھی اور پوری دنیا کو یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد جو وہاں پہ بھارت نے ظلم و بربریت کی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے۔ تو اس پر ہم ذرا گفتگو کریں گے۔ شکیل اوان صاحب، کہ یہ ایک غیر قانونی اقدام تھا اور یک طرفہ اقدام تھا، پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل بنا دیا۔ گزارش ہے اس کا تو سب سے بڑی خوشائند بات کہہ لیں آپ کے، اور کہ جو سپریم کورٹ ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی اس کی کیس کو اڈاپٹ کر چکی ہے کہ وہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ ظلم کی انتہا ہوئی اور اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں تھی کسی بھی حوالے سے۔ اور اس کے بعد 4 سال تک جس طرح مقبوضہ کشمیر میں بہنوں کی بے رحمتی ہوئی، عظمتیں لٹی، وہ دنیا پوری میں کہتا ہوں کہ اس 5 اگست کو تو شاید دنیا کے لیے بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن کے یہ احتجاج ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی پوری دنیا میں اس طرح آواز نہیں اٹھائی گئی جس طرح کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، اور جو حکومت بدبختی سے ہماری جو سابقہ حکومت جہاں سے گئی، اس کا جو پہلا اس ملک کے ساتھ جو اس نے کشمیریوں کی کمر میں خنجر گھونپا وہ یہ تھا کہ اس نے تو وہاں سے بیٹھ کے خوشخبریاں سنائی تھیں کہ جب مودی، اب میں دعا گو ہوں کہ مودی جیت جائے تو پھر مسئلہ کشمیر تو پراپر حل ہی ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس ناکام خارجہ پالیسی کا تسلسل تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ آج تک 15 مہینوں میں ملک کی 2 بڑی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جن کا بہت بڑا تجربہ ہے حکومت سازی کا بھی اور خارجہ پالیسیوں میں، جنہوں نے الحمدللہ اس ملک کی بہترین خارجہ پالیسیاں اپنے دور میں تھیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بھی جس طرح یہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کی، ان مظلوم کشمیریوں کی
ان کی آواز بن کر پہلے بھی پاکستان نے ہر محاذ پر کھڑے ہو کر ان کی تائید کی ہے. آج وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے دنیا کے بہترین پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو کیس کو دوبارہ پیش کریں اور اس میں تیزی لائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی اس طرف سوچنے میں مجبور ہو چکی ہے, تو اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں اور اسلامی ممالک کو بھی انوالو کریں تو کشمیریوں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. بیرسٹر صاحب آپ بتائیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم تعلقات معمول کے مطابق چاہیں, لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب بھارت جو ہے وہ 5 اگست 2019 والا جو یک طرفہ اقدام ہے اسے وہ واپس لے گا. اور پھر ہم نے ایک ظاہر ہے یہ ہماری ایک مؤثر سفارتکاری تھی کہ G20 میں جو وہ اجلاس کرانا چاہ رہے تھے G20 کا سری نگر کے اندر, ان کے ایک ورکنگ گروپ کا, اس میں بھی پاکستان نے بھرپور آواز بلند کی, جس کا جو بااثر ممالک تھے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. آپ درست فرما رہے ہیں. جس طرح پچھلے تقریباً 1.25 سال کے اندر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے موقف کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اور بنیادی حیثیت دلواتے ہوئے پوری دنیا میں اس کی آواز بلند کی ہے. ایون بھارت جا کے بھی انہوں نے یہ بات کی, اور پاکستان کا یہ تو بڑا موقف ہے پچھلے 4 سالوں سے. اس سے پہلے بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تمام امور پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, بھارت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں مذاکرات میں سر فہرست جو معاملہ اور مسئلہ ہوگا وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. دیکھیے, کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے ساتھ سے ہی یہ مسئلہ رہا ہے. اور بانی پاکستان نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شرح ہے, لیکن پچھلی حکومت نے جو وہ ٹرمپ کے پاس گئی اور وہاں پہ جا کے, کیونکہ ڈپلومیسی کا تو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے, اور شور مچایا گیا کہ ہم ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں اور کشمیر کے بارے میں بڑی جلدی کوئی فیصلہ ٹرمپ کرے گا. اور اس کے بعد یہ جو ہوا 5 اگست 2019 کو کہ انہوں نے 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا, جس سے کشمیر کی وہ حیثیت جو کہ اس کی آٹونومس حیثیت تھی, وہاں پہ جو آئین نے مانا تھا, جو وہاں کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے مانا تھا کہ جب پاکستان اقوام متحدہ میں گیا اور ہم نے وہاں سے پلیبسائٹ کے بارے میں اور اسے متنازع علاقہ قرار دلوایا, تو اس کے بعد انہوں نے یہ اسپیشل حیثیت دی. ہم نے بھی آزاد کشمیر کو اسپیشل حیثیت دی ہوئی آئین کے تحت, یہ خود مختاری ہے. یہی حیثیت وہاں پہ تقریباً 71 سال یہ حیثیت رہی ہے, لیکن 70 سال. لیکن یہ پچھلی 4 سال پہلے مودی, جو کہ ہمیشہ سے ایک دہشت گردانہ کاروائیاں اور ذہن رکھنے والا ایک شخص ہے, اس کے دور حکومت میں یہ قدم اٹھایا گیا اور یہاں کی حکومت اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں دے سکی. صرف یہ کہ ہم چند منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے ہر جمعے کو, اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت, اور کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اس کی اسپیشل حیثیت کا ختم ہونا. اب یہ حکومت نے اپنے تئیں کوشش کی, وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کوشش کی, لیکن 1 سال کا مختصر وقت کافی نہیں تھا. اگلی حکومت آنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہے, اور ہم کشمیر اس لیے چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو کہ یہ مسئلہ حل ہوگا تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے درمیان امن کی بات ہوگی, ان کی غربت کے خلاف جنگ لڑی جائے گی, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جائے گی, جہالت کے خلاف, بیماری کے خلاف جنگ لڑی جائے گی. لیکن جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ 2 بڑے ملک جو ہیں جنوبی ایشیا کے, ان کے درمیان یہ جو ہاسٹیلٹی ہے, یہ اگر اسی طرح قائم رہے گی تو اس سے 1.5 ارب لوگ دشمنی, اور جس کے نتیجے میں ہم جنگیں بھی بھگت چکے ہیں اور اپنی معاشی پالیسیز بھی اور معاشی حالات بھی خراب کر چکے ہیں, اور ایک نفرت کی آگ کے اندر ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو باہمی مذاکرات کے ذریعے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے, اور اس پہ یہ جو قدغن لگائی ہے یوم استحصال کشمیر جو ہم کل منانے جا رہے ہیں یا مناتے ہیں 4 سال سے, یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ادھر کی دہشت گرد حکومت اور ادھر کی نکھٹو حکومت کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا کہ کشمیریوں کی جدوجہد جسے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ پیچھے کی طرف گئی, اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہوا, جس کے بعد کشمیر کے اندر فوج کشی کے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں. اور اس طرح فوج کشی کی گئی ہے
اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کے بعد مرکز نے ظالمانہ طریقے سے کشمیر کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہیں، فوج میں ظلم و ستم کیا ہے، وہاں کے لوگ جو پہلے ہی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ان کا جینا محال کر دیا ہے، خواتین، بچے، مجاہدین، سب کے اوپر جو حال ہوا ہے، عام کشمیری جس مشکل حالات میں رہ رہا ہے، ہم پاکستانی اخلاقی طور پہ بھی ان کے ساتھ ہیں، سیاسی طور پہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمارا وہ حصہ ہیں، ہمارا وہ جسم کا حصہ ہیں، بالکل ہمارے وہ روح کا حصہ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے، نظریے کا تعلق ہے، ملک کا تعلق ہے، اور یہ تعلق انشاءاللہ تعالی قائم و دائم کشمیر رہے کو گا. پاکستان کا بالکل حصہ ٹھیک، بنا کے بالکل. ثابت جاوید صدیق صاحب، یہ بہت ایک سازش کے تحت کیا گیا کیونکہ وہاں میں آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ اگر وہاں پہ الیکشن کرائے جائیں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ مختلف آئیں. پھر وہاں پہ زمینیں بیچی جا رہی ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں غیر مقامی لوگ، وہاں پہ قتل و غارت جو وہاں پہ ہو رہی ہے، معاشی ناکہ بندی ہے، اور پھر جو اصل قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے اور نئی جو جعلی جماعتیں ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، نریندر مودی کے آنے کے بعد اور بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں پر خاص طور پر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے کشمیریوں کو ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرٹیکل 370 کو یعنی انہوں نے ختم کرنا تھا تو اس سے پہلے ایک بیان دیا مودی نے کہ کشمیر کا مسئلہ بس حل ہونے والا ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ واقعتاً کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو اس کا بھارتی یونین کا حصہ بنا دیا، which was absolutely illegal. اور اس میں جواہر لال نہرو جو ہے وہ خود گیا تھا کشمیر کا مسئلہ لے کر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، اور اس نے سری نگر کے لال چوک میں یہ تقریریں کی کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیوچر کا تعین خود کر سکیں، یعنی سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا جائے گا. یہ اس کی تقریریں ریکارڈ پہ موجود. اس نے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو خط لکھے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن یا حق خود اختیاری کے ذریعے طے کیا جائے گا. تمام تر ان وعدوں کو اور جو کہ ان کی ایک پوزیشن تھی اس کو ختم کر کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کو اب وہاں کا حصہ بنا دیا. پھر جو آپ نے ظلم کی بات کی ہے وہ تو دنیا جانتی ہے، ایون امریکہ جو کہ اس کا اسٹریٹجی کہلائی ہے، اس کی جو رپورٹس ہیں ہیومن رائٹس کی، اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یورپین یونین نے تو بہت زیادہ کھل کر کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سینکڑوں کشمیری جرنلسٹ جو ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ وہ گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے گئے. اور آپ نے درست کہا کہ جعلی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں، اور جو APHC ہے، آل پارٹیز حریت کانفرنس، جو جینون آواز ہے کشمیریوں کے، اس کے سارے نامور لیڈر جو ہیں وہ نظر بند ہیں، 4 سال سے نظر بند ہیں. ان کو بالکل ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں. نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے رات کے وقت اور ان کی لاشیں جو ہیں کہیں کسی ویرانے سے، کسی سڑک سے، کسی اور ندی نالے سے ملتی ہیں. یہ ظلم ہے. انٹرنیٹ تک کوئی ان کی رسائی نہیں ہے. بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ جب ملک سے باہر جانے چاہتے ہیں یا ان کو انویٹیشن ہوتی ہے کہ آپ باہر آئیں اور آ کے کسی کانفرنس میں شرکت کریں، ہندوستان کی مودی حکومت ان کو جانے نہیں دیتی. اب ہندوستان کی سپریم کورٹ نے یہ ایک پٹیشن جو ہے اس کی ہیئرنگ شروع کی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس پر سپریم کورٹ جو ہے ہندوستان کی اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے کہ یہ جو فیصلہ تھا انڈین گورنمنٹ کا اس کو ختم کر دے. تو ہندوستان کے جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے. وہ ایک قید خانے میں، ایک جیل کے اندر زندگی، بلکہ اس سے بھی بدتر جگہ ہے جو بنا دی گئی ہے کشمیر. اور یہ کسی نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے دنیا کی خوبصورت ترین جیل ہے، یعنی اتنا حسن ہے لیکن وہ حسن سارا اس کا تباہ ہو چکا ہے بیکاز اس کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب، شکیل اوان صاحب، بیرسٹر عامر حسن صاحب اور محمود جان بابر صاحب، اب سب کا بہت بہت شکریہ. اب یہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان میں جذبہ آزادی کو دبا سکے گا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جذبہ آزادی بڑھ رہا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اللہ